अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं और सबसे बड़ी खबर अभी तक की इस दिन की ये है कि मरियम नवाज को वजारत आला पर मुसल्लत कर दिया गया है। और ये मैंने डेलिब्रेटली अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये नहीं कहा कि वो वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। मुसल्लत कर दिया गया है, मुसल्लत हो चुकी हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था, तो एन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ। तो आज के दिन की पंजाब असेंबली की कार्रवाई का मुख्तसर हाल और उस पर मेरा तज्जिया तबसरा आपके सामने रखूंगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इमरान रियाज की क्या खबर है और क्यों उनकी जमानत नहीं हो सकी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल अभी तक खड़ी हुई है, सामने दरपेश है, कहीं वो क्या है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जनाब बात हो जाए जरा उस जाली किस्म के इंतखाब की जो कि आज पंजाब असेंबली में हुआ। इसमें सबसे पहली बात यह कि जो आज का ये इंतखाब था, इसको इंतखाब कहना इंतखाब की तौहीन है। ये बुनियादी तौर पर एक सिलेक्शन थी, एक कब्जा था, एक किसी भी तरह का एक मुसल्लत होने का अंदाज था, एक अमल था। इसके अलावा इसको कुछ भी कहना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा। मरियम नवाज आज वजीर आला की कुर्सी पर तो बैठ जाएंगी, हलफ भी उठा लेंगी जल्दी जल्दी और पहुंच भी जाएंगी। उन्होंने ऐलान भी पहले ही तकरीर में यही किया है, लेकिन ये कुर्सी उन्हें काटती रहेगी। उसकी वजह तीन है। पहली चीज ये है कि वो खुद ये नशिस्त हार चुकी हैं और भले वो दुनिया को जितना मर्जी झूठ बोलकर गुमराह करके यकीन दिला दें फॉर्म 47 के तहत कि वो जीत चुकी हैं, पता अंदर से उन्हें खुद भी है कि वो ये नशिस्त हार चुकी थी महर शराफत अली से और जाली तौर पर अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करवा के वो ये असेंबली में पहुंची और आज का ये जो उन्होंने कब्जा किया है उसको हासिल करने में कामयाब हुई। दूसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि ये इस लिहाज से भी एक गैर कानूनी कार्रवाई थी कि ईवान नामुकम्मल है, तमाम नशिस्तों के ऊपर अभी नोटिफिकेशन नहीं हुए और मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली। तो अभी तक की जितनी ये कार्रवाई है इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग से मौजूद है। नंबर 3 ये कि जिन वोटों से, जिन MPAs के वोटों से मरियम नवाज को इस कुर्सी पे बिठाया गया है, वो तमाम MPAs भी जेन्युइनली जो है मुंतखब नहीं हुए। उनमें से बहुत सारे MPAs की मेजॉरिटी की जो सीटें हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं और इस वजह से मरियम नवाज का जो ये आज का एक पूरा कब्जा था, ये शुरू से लेकर आखिर तक मुतनाज़ था और इसको कोई अखलाकी और कानूनी जवाज़ हासिल नहीं है। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये कि आज आपको आपकी औकात बताई गई है। एक ऐसी खातून जो कि एक आपको मालूम है उसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, इसके अलावा उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसने सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं ना प्रिंसेस की तरह गुजारी है। वो जहाँ से जैसे भी पैसा आया उसके ऊपर मेरा मौजू नहीं है, मैं बात नहीं करती, लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग जो ये आके बातें करते हैं कि जी अवाम का दुख दर्द इन्हें पता है, इन्हें क्या पता है अवाम का दुख दर्द? ये अवाम में से है ही नहीं। आज इनकी ये हुकूमत खत्म हो जाए, कल ये लोग लंदन की फ्लाइट पकड़ लेंगे, ये आपको भी पता है, ये सब हम कई दफ़ा देख चुके हैं। तो इसलिए अवाम से इनका लेना देना है नहीं और इसी वजह से अवाम का भी इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अवाम ने इनको 8 फरवरी को बुरी तरह से मुस्तरद किया था। लेकिन ऐसी एक रौनक वाली मुतकब्बिर किस्म की, मुंतकिमुल मिजाज किस्म की और इंतहाई फेक किस्म की खातून को आपके ऊपर मुसल्लत करके आपके मुंह पर एक तमाचा मारा गया है कि आपकी और आपके वोट की ये हैसियत है। तो ये तज़लील की गई है अवाम की, तौहीन की गई है उसके शऊर की और इसके साथ साथ ये जो एक जमहूरियत नाम की एक शय हमारे मुल्क में मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है बार बार, जिसके लिए कुछ सरफरे बड़ी हिमायत भी करते हैं, ये उनके मुंह पर भी तमाचा है कि ये पढ़िए तुम्हारी जमहूरियत। तो बहरहाल बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं इस सारे मामले के ऊपर, शायद होना बनता भी है फॉर टाइम बीइंग, लेकिन बहरहाल ये एक ऑब्वियस सी बात थी और ये होना था, हो गया। अब इसमें यह है कि ये मुख्तलिफ जंग के जो होते हैं ना मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। 8 फरवरी को लगा था कि शायद जंग जीती जा चुकी है और अब हकीकी तौर पर अवाम की जो एक हुक्मरानी है वो हो सकेगी, लेकिन ताकतवरों ने ऐसा नहीं होने दिया। कुछ कमज़ोरी दिखाई गई PTI की तरफ से भी और कुछ अवाम ने भी उस तरह से अपना हक लेने की कोशिश नहीं की अल्टीमेटली।
یہ ضرور کیا, ووٹ دیا, اچھی بات ہے بالکل, لیکن اس ووٹ کی حفاظت نہیں ہو پائی. اب اس کی غلطی خود پی ٹی آئی قیادت کی ہے یا پھر واقعی ہمارا سسٹم اتنا روٹن ہو چکا ہے کہ کوئی کچھ واقعی نہیں کر سکتا تھا. جو بھی آپ اس کو ریزنز تلاش کر لیں, اس کے اوپر ایک الگ سے ہم ویلاگ کر لیں گے, ڈسکس کر لیں گے ڈیٹیل سے کیا ریزنز تھیں. لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس سارے عمل کی نفی کی گئی ہے کہ جو عوام کے اندر ایک شعور ہے. اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک مزید نفرت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے اور بالخصوص مریم نواز کے لیے آج کے دن پیدا کی گئی ہے. بہت سے لوگ عثمان بزدار کو بہت برا وزیر اعلیٰ پنجاب سمجھتے تھے, لیکن ان کی 2-3 باتیں تھیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ تھے جو منتخب ہو کر آئے تھے, جن کے ووٹ کم از کم جینوئن تھے. دوسری چیز یہ کہ وہ عوام میں سے ہی نکل کر آئے تھے اور عوام کے بہرحال مسائل کا انہیں علم تھا, ایک پسماندہ علاقے سے تھے. تیسری بات یہ کہ وہ فیک نہیں تھے, وہ جو تھے سو وہ تھے. اور چوتھی بات یہ کہ لوگ ان سے نفرت نہیں کرتے تھے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار عمران خان پہ غصہ کر رہے تھے لوگ کہ بھئی یہ کس طرح کا بندہ لگا دیا وزیر اعلیٰ, کیا ہم یہ ڈیزرو کریں, بہتر قابل انسان ہو. لیکن ایسا نہیں تھا کہ عثمان بزدار سے لوگ نفرت کرتے ہوں. لیکن اب کی بار جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے پنجاب کے صوبے کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ یہ چاروں خصوصیات جو ہیں اس محترمہ میں موجود نہیں ہیں. جو آج 220 ووٹ لے کر, وہ بھی 220 جو ہے وہ 420 کے تحت انہوں نے حاصل کیے, تو وہ آج اس کرسی پہ جو ہے وہ براجمان ہونے جا رہی ہیں. آج کے سارے دن کا اگر میں مختصر احوال آپ کے سامنے رکھوں تو جیسے کہ ہم نے حلف برداری میں دیکھا تھا, پورا ایک پولیس کا قبضہ ہوتا ہے ارد گرد پنجاب اسمبلی کے, کہ جیسے پتہ نہیں کیا یہاں پر ہونے والا ہے, کون سے یہاں پر دہشت گرد آنے والے ہیں, یا کس بات کا انہیں خوف ہے. مجھے تو لگتا ہے ان کو پتہ نہیں کوئی خوف ہے کہ کوئی اچانک سے پوری عوام باہر نکل کے اسمبلی کے اوپر دھاوا نہ بول دے کہ ہم نے نہیں منتخب ہونے دینا. کیونکہ اندر سے آپ انسیکیور ہوتے ہیں نا, تو آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یار ہم جنرلی تو ظاہر نہیں آئے ہوئے, تو یہ نہ ہو کہ لوگ ریاکٹ کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک خوف ہے بیسکلی ان کو, اس لیے ہر اسمبلی کے اجلاس کے اوپر اس طرح کی یہ ساری جو نفری ہے پورے لاہور اور پورے مطلب ارد گرد کے علاقوں کی, وہ ساری وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے بعد تعینات کر دی جاتی ہے. پھر خاص طور پر جو اس میں محبت کی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل المعروف کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ کی جاتی ہے. آج ان کی طرف سے شکایت تھی کہ انہیں اندر ہی نہیں آنے دیا جا رہا, روکا جا رہا ہے. بڑے کم لوگ اندر پہنچے, پھر بڑی مشکل سے باقی لوگ بھی پہنچے, بڑا پیدل چلوایا گیا وغیرہ وغیرہ. تو ان کے وہی ہم سارے بیچاروں کے رونے سن رہے تھے صبح سے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسمبلی کے اندر آج پی ایم ایل این کے کارکنان خاص طور پر پہنچائے گئے گیلری میں, اور بظاہر ان کا مقصد صرف وہاں پر یہی تھا کہ وہ بدتمیزی کریں, ہلڑ بازی کریں, نعرے بازی کریں. اب اس کی جو پلاننگ نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی کے اراکین نے اس دن کی طرح جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا پنجاب اسپیکر کے اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے وقت کہ بہت زیادہ شور شرابہ کیا, نعرے بازی کی, تو اس وقت لوگوں کا جو ایسا لگا کہ پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں بھرپور ان کا جواب نہیں دے پا رہے یا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو پھر خاص طور پر آج لگ رہا تھا کہ کچھ انسٹال کیے گئے ہیں کارکنان تاکہ اس طرح کی نعرے بازی اگر ہو تو بھرپور بدتمیزی دوسری طرف سے بھی ہو سکے. تو ان لوگوں کو خاص طور پر گیلری میں پہنچایا گیا, اور جو ان کو لیڈ کر رہے تھے صاحب, یہ کوئی گلو بٹ 2 ٹائپ لگ رہے تھے, جو لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کارکنان کو کہ بس جی گیلری چ پہنچو تے جے کوئی تانوں منع کرے تو انہوں لمحہ پا لیو. یعنی پنجابی کا یہ جملہ جس پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی پہنچ جاؤ, اور اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے, روکتا ٹوکتا ہے تو پھینٹا لگا دو اس کا. یعنی بدماشی ہے نا فل, گلو بٹ سٹائل جو پی ایم ایل این کا ایک خاصہ ہے. اور یہ صرف اسی وقت خاصا ہوتا ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کو کہیں آپ آس پاس نظر نہیں آ رہے, دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں, اندر سے پھر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال قصہ مختصر یہ لوگ انہوں نے کارکنان وہاں پر پہنچا دیے. اس کے بعد آگے جناب کاروائی جب شروع ہوئی ہے تو جو یہ لوگ تھے سنی اتحاد کونسل کے, یہ ناراض تھے. تو پھر مریم نواز صاحبہ نے اپنا ایک بہت اچھا جیسچر دینے کے لیے کہ میں کتنی مہان ہوں, انہوں نے جناب اسپیکر سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ انہیں بھی منا کے لائیں, میں نہیں چاہتی کہ یہ جو انتخاب ہے یہ کانٹروورشل ہو وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر جی اسپیکر صاحب نے ایک اسپیشل وفد بھیجا کہ جی سنی اتحاد کونسل کو بھی بلا کے لایا جائے. پھر وہ لوگ آ بھی گئے, لیکن پھر اس کے بعد انہیں کیا ہوا یہ بات سمجھنے میں نہیں آئی, کیونکہ پھر اس کے بعد یہ ساری جو اپوزیشن تھی انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا کاروائی کا, اور باہر جا کر اسمبلی کے بیٹھ گئے اور دھرنا ورنا دیا, نعرے بازی کی, احتجاج کیا.
اس سارے عمل کے دوران پھر جو یعنی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے انہوں نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا، کھلا میدان چھوڑ دیا مریم نواز کے لیے، اور پھر یہ جو کارروائی ہونی تھی وہ ہوئی اور انہوں نے جو ہے ووٹ شوٹ ڈلوا کے اور اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا۔ اس کے بعد جناب ایک اور جو منظر دیکھنے میں ملا وہ بڑی انٹرسٹنگ تھا، سارے مبارکبادیں دے رہے ہیں اور محترمہ تشریف لا رہی ہیں تو عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ ان کے پاس سامنے کھڑی ہیں، وہ بھی آ کے بڑا گلے مل کے محبت کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ اور عظمیٰ کاردار صاحبہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بار بار نمبر ٹانگنے کی کوشش، قیادت کے قریب آنے کی کوشش، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن جو لوگ اپنی اصل قیادت جہاں سے آپ نے کام کا آغاز کیا، جس نے آپ کو فیم دیا، اس کے آپ لائل نہیں ہو سکے تو وہاں دوسری طرف جا کے بھی آپ کو پھر توہین کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک جلسے میں بھی دیکھا تھا اسٹیج کے اوپر اسی قسم کا واقعہ کہ محترمہ نے یعنی عظمیٰ کاردار صاحبہ نے مریم نواز کے قریب آنے کی کوشش کی تو انہوں نے انہیں کیسے اگنور کیا، جھٹک دیا بالکل۔ اور آج بھی ایسی ہی صورتحال تھی کہ انہوں نے گلے لگ کے اس کی کوشش کی تو باقاعدہ ہاتھ ہٹا کے ان کو پیچھے کر دیا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ نہ لگو، میرا ڈریس نہ خراب ہو جائے، مطلب ایک عجیب رونت اور تکبر تھا۔ تو وہ بھی پھر اپنا سا منہ لے کے بیٹھ گئیں۔ تو ویسے تو یہ عمل کسی طور بھی قابل ستائش نہیں ہے، لیکن جو عظمیٰ کاردار صاحبہ کے ساتھ ہوا اس پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اخلاقی طور پر اس طرح مناسب بات ہے کہ کوئی آپ کو مبارکباد دے رہا اور آپ اس کے ساتھ یہ کریں۔ بہرحال اس کے بعد جی مریم نواز صاحبہ کی ہوتی ہے تقریر شروع، جس میں جناب وہ پھر جو جہاں کے کلابیں ملاتی ہیں، آئے ہائے اپنی جو قربانیاں ہیں ان کی وہ بتاتی ہیں، پھر بتاتی ہیں کہ جی کیا کیا وہ کرنے جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہتی ہے کہ جی وہ انتقام نہیں لیں گی کسی سے۔ مطلب حد ہے آپ کی جھوٹ اور منافقت کی، انتقام نہیں لیں گے۔ یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ نے کتنی پنجاب کے لوگوں کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کے کتنے فیملی ممبرز ہیں جو جیلوں میں ہیں اور 10-10 مہینے سے ہیں، ان کے نہ کیس آگے چل رہے ہیں، نہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی چلان جمع کرائے جا رہے ہیں مکمل، نہ اس کے اوپر کوئی ایویڈنس رکھا جا رہا ہے، کچھ نہیں، بس بند کیا ہوا ہے۔ اور جو تازہ مثال ہے وہ عمران ریاض ہے کہ عمران ریاض ایک آنکھ نہیں بھاتا، تو بھائی جب تک میری حلف برداری نہ ہو جائے، میں سیٹ نہ سنبھالوں، اس کو تو ذرا سیٹ کرو، اس کا مائنڈ تو وہ والی کیفیت۔ اور اوپر سے آپ آ کے بتا رہی ہیں کہ جی میں کسی سے انتقام نہیں لوں گی۔ آپ کا ایک ایک عمل پچھلے 2 سال سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا تھا؟ انتقام اور نفرت سے بھری بیٹھی ہیں محترمہ آپ کے انگ انگ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ اس چیز کو جتنا مرضی میک اپ کر لیں، جتنی مرضی سمائل فیک قسم کی دے لیں، یا جتنی مرضی آپ اچھی میٹھی باتیں کر لیں، اس چیز کو آپ کور نہیں کر سکتی۔ وہ جھلکتا ہے کہ وہ کتنا آپ کے اندر ہے۔ تو یہ اب آپ آ کے بڑی بڑی باتیں کریں، آپ دودھ شہد کی نہریں، ویسے تو اس بات کی امید نہیں ہے جو پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ہے کہ یہاں پہ کوئی دودھ شہد کی نہریں بہ جائیں، لیکن اگر بہ بھی جائیں نا تو جب آپ کا انتخاب ہی صحیح نہیں ہے، جب لوگ آپ کو لانا ہی نہیں چاہتے، تو آپ ان کو سونے کی ٹکیا کیوں نہ ہر گھر میں جا کے بانٹ دیں، پھر بھی لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ وہ ٹکیا آپ سے لے لیں گے لیکن ووٹ وہ جا کے پھر خان کو دے آئیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل این کے پاس اچھا موقع تھا کہ اگر وہ دوبارہ عوامی سیاست کرنا چاہتی تو اس کے پاس کئی موقع آئے بیچ میں کہ وہ ایسا کر سکتی تھی، کہ اگر یہاں بھی یہ بھی ایک موقع تھا کہ جب مینڈیٹ آ گیا تھا تو جعلی مینڈیٹ لینے سے انکار کر دیتے، بولتے کہ نہیں ہم اس طرح سے نہیں حکمران بننا چاہتے، تو لوگوں کے دل میں دوبارہ آپ کے لیے رسپیکٹ ہوتی کہ یار دیکھو، حالانکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان کو اقتدار دلوا سکتی ہے، لیکن انہوں نے اصول کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، لیکن آپ لوگوں میں اتنا ظرف ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات آپ کے اپنے اندر لوگ جاوے، آپ کے اندر سے جو لوگ اٹھ کے گئے، آصف کرمانی ہو، مہتاب عباسی ہو، وہ تک یہی باتیں کر رہے ہیں، محمد زبیر ہو، آپ لوگوں کو سب شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں آ رہی، اور اس کے بعد آپ آ کر بڑی بڑی باتیں کریں اور سوچیں کہ جناب لوگ بے وقوف ہیں، کہ انہیں آپ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ کا بھی اور آپ کے بڑوں کا بھی، کہ آپ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھیڑ بکریاں اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے۔ اگر یہ آپ کر سکتے ہوتے نا تو پچھلے 2 سال میں آپ کر چکے ہوتے، پھر آپ کو یہ سارے جو لوٹ مار کے ووٹ ہیں اس سے نہ وزیر اعلیٰ بننے کی ضرورت پڑتی، پھر آپ کو شاید جینوئن ووٹ پڑتے۔ لیکن آپ لوگوں کا پرابلم ہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام تو پاگل ہیں، 6 مہینے میں بھول جاتے ہیں، 10 مہینے میں بھول جاتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں ہم، یوں انج کر لینے، انج ڈنڈا کھا دینے، چلو جی چلو لوکا دا کیے،
لوگ پاگل ہیں, آپ پہ ہی 2-4 دن کریں گے سیٹ ہو جائے. یہ آپ لوگوں کی مینٹالٹی ہے. دل آپ نے جیتنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے, اس وجہ سے آج آپ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے پاس اقتدار تو ہے لیکن عزت نہیں ہے. آپ کے پاس آج طاقت تو ہے لیکن مورل اتھارٹی نہیں ہے. تو اب آپ جتنی مرضی 1 کلو میک اپ کر کے اور لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کے بیگز پکڑ کے اور برانڈز پہن کے آپ آ جائیں, لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو وہ نفرت کا اظہار آپ کو نظر آتا رہے گا اور پھر آپ کو یوں ہی پولیس کے حصار میں قید چلنا پڑے گا. بہرحال یہ تو تھی جناب مریم نواز صاحبہ کی تقریر, اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن ہے اس کے اوپر بھی بڑی بات ہوئی ہے. لوگوں نے بہت آج کرٹیسائز کیا اس بات کے اوپر کہ پی ٹی آئی کو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. رہتے موجود اندر مریم نواز تقریر کرتی تو ان کو ناکو چنے چباتے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے 2018 میں, تو انہوں نے جب پہلی اپنی اسپیچ کرنی تھی منتخب ہونے کے بعد, تو اپوزیشن کی انتہا کی بدتمیزی شروع ہو گئی اور ان کو تقریر نہیں کرنے دی جا رہی تھی. تو یہ جو معاملہ ہے وہاں سے پھر, حالانکہ اس وقت بہت سارے لوگ جو عمران خان کے قریبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اس وقت پلان یہی تھا کہ جو اس سے پہلے کی لڑائی تھی سو تھی, اور ظاہر مخالف ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے, لیکن اس کے بعد ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا کہ انہوں نے کوئی اپوزیشن کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے یا ان کو کوئی انتقام کا نشانہ بنانا ہے یا کچھ بھی. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا عمران خان کو, تو اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی بہت ساری اس دور میں بھی غلطیاں کی, ان کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے کیسز بنائے گئے جو نہیں بنائے جانے چاہیے تھے, جو بلا وجہ انہوں نے اپنے اوپر کرٹیسزم لیا. لیکن انہوں نے جو پہلی اسپیچ میں کیا وہ آج پی ٹی آئی والے مریم نواز کے لیے بالکل کھلا میدان چھوڑ گئے, وہ نہیں کر سکے. اس کے اوپر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے. تو پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات طے ہے کہ جو پی ٹی آئی کا پنجاب فیس ہے اس وقت وہ ٹوٹلی فلاپ ہے اور بالکل کہیں آؤٹ ہے, یہ میں نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے اب دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کل دھمکی لگائی کہ جی مریم نواز کی کوئی توہین کی تو بس یہ وہ ریڈ لائن ہے. تو وہ اب آپ دیکھیں گے بھی آنے والے دنوں میں, اس کے اوپر میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں. اب میں ذرا جلدی 1-2 باتیں آپ سے کر دوں. جی سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی جو اپیلیں تھیں آج ان پر سماعت ہوئی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ پہلی سماعت میں یہی امکان ہے کہ صرف نوٹس سرو ہوں گے, تو ایف آئی اے کو نیب کو نوٹس سرو کر دیے گئے ہیں. اور ان اپیلوں کی سماعت میں ظاہر ہے شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی صاحبہ کی بھی جو اپیلیں ہیں وہ بھی سماعت میں ہی رہی ہیں. اس کے بعد عمران ریاض صاحب کی جو معاملہ تھا ان کو چونکہ جوڈیشل ریمانڈ پر دیا گیا تھا تو آج ان کے لیے بھی ضمانت کے لیے اپلائی کیا گیا تھا. لیکن آج کے دن ہوا یہ کہ جو اینٹی کرپشن حکام تھے جو اپنی طرف سے بڑا کوئی تگڑا کیس بنا کے آدھی رات کو گرفتار کر کے آئے تھے, وہ آج کوئی ریکارڈ نہ پیش کر سکے اور نہ انہوں نے پیش کیا نہ سامنا کیا, اور بلکہ غائب ہی ہو گئے اور کہا کہ جی آگے کی تاریخ دے دیں. تو اس کے بعد فی الحال جو بدھ تک اس معاملے کو مؤخر کیا گیا ہے, تو ابھی مزید عمران ریاض کو 2-3 دن کے لیے جیل میں رہنا پڑے گا. اور بظاہر مجھے اس کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ محترمہ کا منہ کا ذائقہ نہیں خراب ہونا چاہیے. دیکھیے وہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں تو وہ کوئی ایسی گفتگو نہیں سننا چاہتی جو مریم نواز کو عمران ریاض جو ہے وہ آئینہ دکھاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھائی منہ کا ذائقہ نہ خراب ہو, تو اس لیے انہیں اس کو تھوڑی دیر نا ذرا اندر ہی رکھو. تو یہ والی صورتحال بظاہر نظر آ رہی ہے. اچھا جی, بات تو مجھے الیکشن کمیشن کی فارم 45 کے حوالے سے بھی کرنی تھی, لیکن بات پھر طویل ہو جائے گی تو وہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کر لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کی کلیئرٹی ضرور کر دوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مریم نواز پہ میں شاید بڑی تنقید کرتی ہوں اس طرح. بھائی بات یہ کہ مریم نواز میرے نزدیک اچھی چوائس ہو یا نہ اچھی چوائس ہو یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی. بات اس لیے کہ مجھے اپنی رائے کا حق حاصل ہے کہ میں سمجھتی ہوں عثمان بزدار بھی اچھی چوائس نہیں تھی, میں سمجھتی ہوں مریم نواز بھی درست چوائس نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی چوائس ہو عوام کی چوائس ہونی چاہیے. اگر مریم نواز جیسی بھی ہوں, مجھے نہ بھی پسند ہوں یا مجھے پسند بھی ہوں, اگر عوام ان کو پسند کرتی, عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر وہ آتی, تو سب کہتے کہ جی ٹھیک ہے عوام کی چوائس ہے, تو پھر ایک الگ بات ہوتی. لیکن جب آپ عوام کی چوائس سے نہیں آئے تو چاہے آپ جتنے مرضی اچھے کیوں نہ ثابت ہو, تو تب بھی آپ کے اوپر یہ کوشچن مارک رہے گا کہ آپ ایک آمریت کی پیداوار ہے, کیونکہ ڈنڈے کے زور پر آپ کو لایا گیا. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھتی. تو کسی بھی لیڈر کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی یا اس کی خوبی یا خامی یہ کسی صحافی کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. ایشو یہ ہونا چاہیے کہ عوام اور آئین اور قانون کے مطابق کیا معاملہ ہے اور کیا
یعنی حالات و واقعات ہیں. اصل امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد بھلے کوئی بھی ہو, اگر کل عمران خان اس طرح یعنی مسلط ہوتے ہیں تو اس چیز کے اوپر بھی تنقید ایسے ہی ہو رہی ہوگی. اور اگر کوئی اور بھی ہوتا ہے, آمریت کیوں ناپسند کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ عوام کی چوائس سے نہیں آ پاتے. بھلے آپ عامر بن کے کتنی ہی آپ نے اچھے کام بھی کیے ہوں, ہر کوئی جب بندہ مسند اقتدار پہ بیٹھتا ہے تو کوئی 2-4 اچھے کام کر لیتا ہے, کوئی 8-10 برے بھی کر لیتا ہے. تو اس طرح کوئی بھی عامر چاہے کتنے ہی اچھے کام کر لے, لیکن وہ کبھی بھی آپ اس کو اچھے حروف میں نہیں لکھ سکتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ عوام کی ووٹوں سے نہیں آیا ہوتا, وہ خود بندوق کے زور پہ آیا ہوتا ہے. تو اب خود عامر نہ بیٹھے لیکن آگے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے آئے ہوئے ہوں, تو پھر کوئی فرق نہیں ہے اس ساری صورتحال میں. اس جمہوریت میں جو اس وقت مسلط ہے اور ایک عامریت میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ آپ ایک مہرہ آگے بٹھا دیں یا خود ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.